निकाह भले जबरदस्ती हुआ हो, मगर अब तुम मुराद शाह की बीवी हो। इसके गुस्से पर रोने की बजाय इसे सेड्यूस करो। सहेली की बात पर मलिका का चेहरा सुर्ख हुआ। और कैसे रिझाऊं इनको? रोज रात को तैयार होती हूँ। ऐसे नहीं चंदा, इसे जेलस करो, इसकी ईगो हर्ट करो। इस साथ मुराद शाह कमरे में आया तो मलका फोन पर बात कर रही थी। उफ यार, तुम्हारा हस्बैंड कितना हॉट है। तुम्हारी जगह में इसकी बीवी होती तो दिन रात रोमांस करते हम लोग। मुराद शाह की मौजूदगी को महसूस करते वो मजीद बेबाक होती, खुद से खेलने लगी। शर्म नहीं आती गैर मर्द के बारे में ऐसी बेहुदा बातें करते? इसकी आंखों का जुनून देख मलका को खौफ महसूस हुआ। मैं चाहता था पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन तुम्हें कुछ और चाहिए शायद। ये कहते वो इसकी सिद्दीक साहब सर झुकाए शाह मेंशन के वसी ड्राइंग रूम में बैठे थे। इनकी उंगलियां एक दूसरे में इस बुरी तरह उलझी हुई थी जैसे दिल के अंदर उठने वाले तूफान को रोकने की आखिरी कोशिश कर रही हो। जिंदगी में पहली बार इन्हें अपने कदम इतने भारी महसूस हो रहे थे। आज वो इस शख्स के घर आए थे जिससे बरसों की दुश्मनी थी, मगर किस्मत का मजाक देखिए कि इस वक्त अगर इन्हें किसी एक इंसान की शराफत पर यकीन था तो वो यही दुश्मन था। चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला और मजबूत कदमों की चाप के साथ मुराद अली शाह अंदर दाखिल हुआ। 6 फुट से निकलता कर, चौड़े कंधे, मुतनासिब जिस्म, गंदमी रंगत। इसकी शख्सियत में खामोश रोब था जो बिना आवाज बुलंद किए भी दूसरों को खामोश कर देता था। इसने सिद्दीक साहब को देखा तो इसके होंठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले वो इनके सामने आकर रुका। ये तो वाकई अजीब दिन है। आज सूरज शायद मगरिब से निकला है। सिद्दीक साहब खुद हमारे घर तशरीफ ले आए। खैर तो है या दुश्मनी का बाप बंद करने का इरादा कर लिया? इसके लहजे में चुपता हुआ तंज जरूर था, मगर बदतमीजी का शायबा तक नहीं था। सिद्दीक साहब ने नजरें उठाने की कोशिश की, मगर अगले लम्हे इनकी आंखें भर आई थी। लब कांपे और फिर वो बेअख्तियार रो पड़े। मुराद के चेहरे से मुस्कुराहट यूं गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। वो चंद लम्हे ने खामोशी से देखता रहा, फिर आहिस्ता से सामने वाले सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ? इसकी आवाज पहले से कई नरम थी। इतनी बड़ी क्या मुसीबत आ गई कि सिद्दीक साहब जैसे आदमी की आंखों में आंसू? सिद्दीक साहब ने कांपते हाथों से आंखें साफ की, मगर आवाज अब भी भारी थी। मैं बहुत मुश्किल में फंस चुका हूं मुराद। ऐसी मुश्किल जिससे निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। मुराद खामोश रहा, सिर्फ इन्हें देखता रहा। सिद्दीक साहब ने लड़ती सांस ली और अचानक दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी बेटी से शादी कर लो। एक लम्हे को पूरे कमरे पर ऐसी खामोशी छा गई थी कि जैसे वक्त भी रुक गया। मुराद की पेशानी पर हल्की सी शिकन उभरी। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? इसने धीमे मगर संजीदा लहजे में पूछा। हम दोनों खानदानों की दुश्मनी किसी से छुपी हुई नहीं। फिर अचानक ये फैसला क्यों? सिद्दीक साहब ने नजरें झुका ली। मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं, बहुत से बासर लोग हैं। अगर चाहूं तो आज ही अपनी बेटी का रिश्ता कहीं से तय कर सकता हूं, लेकिन बेटी के मामले में मुझे किसी पर एतबार नहीं है। इनकी आवाज फिर भराई। सिर्फ तुम पर है? मुराद की निगाहें गहरी हो गई। मुझ पर? एक दुश्मन पर? सिद्दीक साहब ने पहली बार इसकी आंखों में देखा। हाँ, दुश्मन पर, क्योंकि तुम शहजादे हो। मैंने हमेशा तुम्हें औरतों की इज्जत करते देखा है, दोस्त की बेटी हो या दुश्मन की। तुम्हारे नजदीक हर औरत काबिल एहतराम रही है। अगर मैं अपनी बेटी किसी के हवाले कर सकता हूं तो वो सिर्फ तुम हो। मुराद ने चंद लम्हे खामोश रहकर इनके चेहरे का जायजा लिया, फिर संजीदगी से बोला, वजह क्या है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप अपनी बेटी को मेरे हवाले करना चाहते हैं? सिद्दीक साहब ने बेबसी से सर हिलाया। अभी मत पूछो, वक्त आएगा तो सब कुछ खुद बता दूंगा। आज सिर्फ इतना समझ लो कि एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आया। मेरी सफेद दाढ़ी का मान रख लो मुराद। इनकी आवाज टूट गई। मुराद ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। इसके सामने बरसों की दुश्मनी भी थी और एक बाप की बेबसी भी। आखिरकार इसने आहिस्ता से नजरें उठाई और मजबूत लहजे में बोला, अगर एक बाप ने अपनी बेटी का भरोसा मेरे हाथों में रखा है तो मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखिएगा सिद्दीक साहब,
آج آپ نے صرف اپنی بیٹی نہیں اپنا یقین بھی میرے حوالے کیا، اور مراد علی شاہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا۔ آپ نکاح کی تیاری کریں، جس دن آپ کہیں گے میں آ جاؤں گا۔ جبکہ صدیق صاحب سر ہلا کر اس کے مینشن سے چلے گئے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کبھی ذاتی زندگی کو لے کر لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ ہمیشہ کاروبار کے پیچھے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے، لیکن آج وہ رو رہے تھے۔ اپنی انا کا قتل کیا ان کے سامنے منت کر رہے تھے، اور وہ مراد علی شاہ تھا، شاہ خاندان کا بیٹا، جسے معلوم تھا مدد کرنا کیسے کہتے ہیں۔ دوسری جانب رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی احتیاط سے نوڈلز ہلاتے ہوئے زیر لب کوئی دھن گنگنا رہی تھی۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح معصوم سی یکسوئی تھی۔ 20 سالہ نرم مزاج لڑکی، جس کی دنیا ابھی تک کتابوں، یونیورسٹی اور اپنے باپ کے گرد گھومتی تھی۔ چند لمحے بعد اتنے میں ایک ملازمہ جلدی سے اندر آئی۔ بی بی جی، صدیق صاحب نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ملکہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی؟ جی ابھی۔ اس نے چولہے کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، ذرا یہ نوڈلز دیکھ لینا، جلنے نہ پائیں، میں بھی آتی ہوں۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا تو ملکہ ہلکے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی تو صدیق صاحب صوفے پر خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی کہ ملکہ کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بابا خیریت ہے؟ آج آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ صدیق صاحب نے چند لمحے سے خاموشی سے دیکھا، جیسے اپنی بیٹی کا چہرہ آنکھوں میں محفوظ کر لینا چاہتے ہو۔ پھر آہستہ سے بولے، ملکہ میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ وہ پہلے تو چند لمحے نے خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ بابا یہ مذاق اچھا نہیں ہے، مگر صدیق صاحب کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ان کی خاموشی نے ملکہ کی ہنسی آہستہ آہستہ چھین لی۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ ان کی آواز کسی حد تک سنجیدہ تھی۔ جمعے کے دن تمہارا نکاح ہوگا۔ ملکہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کس سے؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ مراد علی شاہ سے۔ جیسے کسی نے اس کے کانوں میں گونجتا ہوا دھماکہ کر دیا ہو۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا مراد علی شاہ؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی اپنے دشمن سے کریں گے؟ صدیق صاحب نے خاموشی سے سر ہلایا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ لیکن کیوں؟ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ میں بھی صرف 20 سال کی ہوں، میری گریجویشن بھی مکمل نہیں ہوئی، میرے کتنے خواب ہیں بابا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ پہلے تعلیم مکمل ہوگی، پھر شادی کی بات کریں گے۔ اب اچانک سب کچھ کیسے بدل گیا؟ اس نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ اور مراد علی شاہ، میں تو انہیں جانتی تک نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ صدیق صاحب نے نظر چرا لی۔ کچھ فیصلے انسان اپنی مرضی سے نہیں، حالات کی مجبوری میں کرتا ہے۔ نہیں بابا، وہ روتے ہوئے ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ اپنا سارا بزنس بیچ رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیے نا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ صدیق صاحب نے آنکھیں بند کر لی، جیسے ہر سوال ان کے سینے پر بوجھ بن کر گر رہا ہو۔ تمہیں صرف اتنا جاننے کی ضرورت ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن میں نے تو نہیں کیا۔ ملکہ نے پہلی بار احتجاج کیا۔ یہ میری زندگی ہے بابا، میری شادی ہے۔ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں جان سکوں میری زندگی کا فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ صدیق صاحب نے اچانک اس کے دونوں کندھے پکڑ لیے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اگر تم اپنے باپ کا مرا ہوا منہ نہیں دیکھنا چاہتی تو اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ ملکہ جیسے پتھر کی مورتی بن گئی۔ بابا، اس کے ہونٹ کانپے۔ آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ صدیق صاحب کی آواز بھی ٹوٹ گئی۔ تو میری آخری امید ہو، اگر تم نے انکار کر دیا تو شاید میں زندہ نہ رہ سکوں۔ ملکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا مت کہیں، خدا کے لیے ایسا مت کہیں۔ اس نے ان کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ صدیق صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو پھر میری بات مان لو، بس ایک بار اپنے باپ پر بھروسہ کر لو۔ ملکہ مسلسل سرنفی میں ہلاتی رہی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بابا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے بیٹا، وہ بامشکل بولے۔ لیکن کبھی کبھی باپ کو اپنی اولاد سے ایسے فیصلے منوانے پڑتے ہیں جن کی وجہ وہ بتا بھی نہیں سکتا۔
मलका ने लड़ते होंठों को दांतों तले दबा लिया। इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चला में खामोश रहने के बाद उसने कांपती आवाज में कहा, अगर मेरी रजामंदी से आपकी जान बच सकती है, अगर आप वाकई ये चाहते हैं तो मैं इनकार नहीं करूंगी। सिद्दीक साहब ने बेअख्तियार इसे अपने सीने से लगा लिया था। मलका की सिसकियां पूरे वजूद को हिला रही थीं, जबकि वो खामोशी से अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते रहे। इस मासूम लड़की को ये खबर भी नहीं थी कि इसने अभी अपनी ख्वाहिशों की नहीं, अपनी पूरी जिंदगी की कुर्बानी दे दी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। आज निकाह का दिन आन पहुंचा था। मलका सुर्ख उरूसी लिबास में मलबूस सर झुकाए लाउंज में बैठी थी। इसकी उंगलियां बेख्तियार एक दूसरे में उलझी हुई थीं और नम आंखें मुसलसल अपने हाथों पर जमी थीं। इसके बराबर में मुराद अली शाह निहायत संजीदा अंदाज में बैठा था। इसके चेहरे पर ना खुशी थी न बेजारी, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। लाउंज में दोनों खानदानों के चंद करीबी अफराद मौजूद थे, जिनके चेहरों पर भी गैर मामूली संजीदगी छाई हुई थी। सिद्दीक साहब कुछ फासले पर बैठे थे। इनकी आंखें मुसलसल सुर्ख दिखाई दे रही थीं, चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी और होंठ बार बार खुश्क हो रहे थे। मुराद की निगाह कई मर्तबा इनकी तरफ उठी। वो शुरू से इन्हें बागौर देख रहा था। दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खदशा बार बार सर उठा रहा था। ये सिर्फ एक निकाह नहीं लग रहा था, जैसे इस खामोशी के पीछे कोई ऐसा राज दफन हो जिसे सबसे छुपाया जा रहा हो। मगर इसने अपने तमाम सवाल दिल में दफन रखे। इस लम्हे मौलवी साहब ने निकाहनामा अपने सामने रखते हुए सिद्दीक साहब की तरफ देखा। सिद्दीक साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो निकाह की कार्रवाई शुरू की जाए। सिद्दीक साहब ने बामुश्किल सर उठाया। गला जैसे खुश्क हो चुका था। इन्होंने हल्के से इस बात में सर हिलाया। जी, शुरू कर दीजिए। मौलवी साहब ने नरम निगाहों से मलका की तरफ रुख किया। मलका ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी पलकों पर आंसू मोतियों की तरह ठहरे हुए थे। मलका बिनते सदीक अहमद, मौलवी साहब ने वाज़ेह आवाज में कहा, आपका निकाह मुराद अली शाह नसीम अली शाह के साथ मुकर्रर किया जाता है, हक मेहर पर किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सवाल खत्म होते ही मलका के लब लर्ज गए। इसने भी इख्तियार अपने बाप की तरफ देखा। सिद्दीक साहब ने नजरें झुका रखी थी, जैसे इनमें अपनी बेटी की आंखों का सामना करने की हिम्मत बाकी नहीं रही हो। मलका के गाल पर एक आंसू ढलक आया। इसने टूटती हुई आवाज में कहा, जी जी कबूल है। मौलवी साहब ने हस्ब दस्तूर दोबारा सवाल दोहराया। मलका बिनते सदीक अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इस बार इसकी सिसकी बेख्तियार निकल गई। इसने अपने आंसू साफ करने की नाकाम कोशिश की और भराई हुई आवाज में दोबारा कहा, जी कबूल है। पूरा लाउंज खामोश था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सर भी उठा सके। मौलवी साहब ने तीसरी बार पूछा, मलका बिनते सदीक अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद जैसे अपने अंदर की तमाम हिम्मत समेट कर आहिस्ता से बोली, जी मुझे ये निकाह कबूल है। इसके आखिरी लफ्ज के साथ ही एक और आंसू उसके हाथ पर आ गिरा। मौलवी साहब ने निकाहनामा इसकी तरफ बढ़ाया। यहाँ दस्तखत कर दीजिए बेटी। मलका ने लड़ते हाथ से कलम थामा। उंगलियां इस कदर कांप रही थीं कि चंद लम्हे कलम कागज पर ही ठहर न सका। आखिरकार इसने अपने नाम के नीचे दस्तखत कर दी और खामोशी से कलम वापस रख दिया। अब मौलवी साहब ने रुख मुराद अली शाह की तरफ किया। मुराद अली शाह वल नसीम अली शाह, मुकर्रा हक मेहर पर आपका निकाह मलका बिनते सदीक अहमद से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मुराद ने एक लम्हे के लिए मलका की भीगी हुई पलकों पर नजर डाली, फिर पूरी संजीदगी से जवाब दिया, जी कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा सवाल किया कि आपको ये निकाह कबूल है? मुराद की आवाज पहले की तरह मजबूत थी, जी कबूल है। तीसरी मर्तबा सवाल हुआ कि आपको ये निकाह कबूल है? इसने बगैर किसी तौकफ के कहा, जी मुझे ये निकाह कबूल है। मौलवी साहब ने निकाहनामा इसके सामने रखा। मुराद अली ने खामोशी से कलम उठाया, अपने दस्तखत की और कागज वापस रख दिया। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखा। निकाह मुकम्मल हुआ। आप दोनों अब मियाँ बीवी हैं। अल्लाह ताला आपके दरमियान मोहब्बत, रहमत और बरकत पैदा फरमाए, आपके रिश्ते को अपनी हिफाजत में रखे और आपको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए, आमीन। लॉन्च में मौजूद सबने धीमी आवाज में आमीन कहा, मगर इस आमीन के बावजूद खुशी की वो चमक कहीं नजर नहीं आई जो किसी नए रिश्ते के आगाज पर होती है।
थोड़ी देर बाद रुखसती हो गई थी और वो अपने बाप के घर से शौहर के घर रुखसत हो गई थी। मलका खामोशी से कमरे के बीचों बीच रखे बिस्तर के किनारे बैठी थी। सुर्ख उरूसी लिबास का भारी दुपट्टा इसके सर पर था, जबकि दोनों हाथ बेख्तियार एक दूसरे में उलझे हुए थे। इसने नजरें उठाकर पूरे कमरे पर एक सरसरी नजर डाली। कमरा अपनी जगह निहायत खूबसूरत और पुरशिकवा था, मगर इसमें नई दुल्हन के इस्तकबाल की कोई निशानी मौजूद न थी। ना फूल, ना मोमबत्तियां, ना कोई सजावट। एक लम्हे को इसका दिल भर आया। अगरचे शादी इसकी मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन हर लड़की की तरह इसने भी यही ख्वाब देखा था कि इसकी जिंदगी के इस नए सफर का आगाज एक बेहतरीन इस्तकबाल से होगा। मगर हकीकत इसके ख्वाबों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। आज इसे अपनी मरहूम माँ बेहद याद आ रही थी। अगर वो जिंदा होती तो शायद इसे यूं अकेला महसूस न होने देती। फिर बाप का जर्द चेहरा और आंसू से भरी आंखें इसके जहन में गर्दिश करने लगी थी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने इन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन के दरवाजे तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया था। इन्हीं सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मुराद अली शाह अंदर दाखिल हुआ। इसने चंद लम्हे खामोशी से मलका को देखा, फिर संजीदा लहजे में बोला, अस्सलाम वालेकुम। मलका ने चौंक कर सर उठाया। वालेकुम अस्सलाम। इसकी आवाज बामुश्किल सुनाई दी। मुराद ने दरवाजा बंद किया और मुनासिब फासले से बेड पर बैठ गया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर इसने गहरा सांस लिया। मुझे लगता है हमें पहली ही रात एक दूसरे से साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। मलका ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और वो एक ऐसी पर्सनालिटी का मालिक था कि कोई भी लड़की इस पर दिल हार बैठती। यही आलिम मलका का भी था, लेकिन वो बेहद खौफजदा भी थी, क्योंकि ये शख्स इसके बाप का दुश्मन था और यही बात इसे खौफजदा कर रही थी। वो मजीद बोला, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इस वक्त हमारे दरमियान किसी भी किस्म के अज़दवाजी ताल्लुक का आगाज नहीं करना चाहता। मलका ने बेख्तियार सर उठाया तो वो ज़हनी तौर पर हर तरह के मुश्किल रवैये के लिए खुद को तैयार करके बैठी थी, मगर ये जवाब इसकी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुराद ने इसके चेहरे पर उभरती हैरत देख ली। मैं अभी तक नहीं जानता कि तुम्हारे वालिद ने इतनी जल्दी और इतने अजीब हालात में निकाह क्यों किया। मुझे महसूस होता है कि इस फैसले के पीछे कोई बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई है और मैं इस हकीकत तक पहुंचना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वक्त दरकार है। मलका ने धीमी आवाज में पूछा, तो क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? मुराद चलना में खामोश रहा, फिर बोला, ये खुशी या नाराजगी का मामला नहीं। मैं इस रिश्ते की बुनियाद जल्दबाजी पर नहीं रखना चाहता, जिसकी वजह से ही मुझसे पोशीदा हो। जब तक मुझे सब कुछ मालूम नहीं हो जाता, हम एक दूसरे को वक्त देंगे। मलका के चेहरे पर पहली बार खौफ की जगह हल्का सा सुकून आया, मगर मुराद की अगली बात ने इसे फिर संजीदा कर दिया। लेकिन एक बात शुरू में वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, जब तक तुम मेरे निकाह में हो, इस घर के हर बड़े फैसले में मेरी इजाजत जरूरी होगी। अगर कहीं जाना हो, किसी को घर बुलाना हो या कोई अहम कदम उठाना हो, तो पहले मुझसे बात करोगी। तुम कम उम्र हो और मैं तुमसे उम्र में कई साल बड़ा हूं। बेहतर होगा मेरी बात को समझो, और ये पाबंदी से तुम्हारे लिए नहीं, मेरे घर के नज्म ज़ब्त का हिस्सा है। मलका ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद आहिस्ता से सर झुका दिया। जी मैं समझ गई, मुराद ने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा। मैं तुमसे सख्ती नहीं करना चाहता, लेकिन जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हट सकता। उम्मीद है हम एक दूसरे का एहतराम करते हुए सूरत हाल को संभाल लेंगे। मलका ने पहली बार इसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। मुराद ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा, अब तुम जाकर आरामदेह कपड़े तब्दील कर लो। आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत थका देने वाला था। तुम बिस्तर पर आराम करो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। बाकी बातें वक्त के साथ होती रहेंगी। मलका ने हैरत से इसकी तरफ देखा, जैसे इसे यकीन ही ना आ रहा हो कि सामने बैठा शख्स वही है जिसे वो बरसों से अपने वालिद का सबसे बड़ा दुश्मन समझती आई थी। लेकिन इस आज की बात से नहीं झलक रहा था कि वो दुश्मन है। वो खामोशी से कपड़े तब्दील करने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी, जबकि मुराद खिड़की के पास जा खड़ा हुआ था। इसकी नजरें बाहर जरूर थी, मगर जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर सिद्दीक साहब ने अपनी सबसे कीमती अमानत इसी के सुपुर्द क्यों की है? वो इस पर ऐसा भरोसा कैसे कर सकते हैं? रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। मलका सोफे पर गहरी नींद में सो रही थी।
کہ اچانک کسی کے مضبوط مگر محتاط ہاتھ نے اس کے کندھے کو ہلایا۔ وہ گھبرا کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ چند لمحے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر سامنے مراد علی شاہ کو کھڑا دیکھ کر اسے گزشتہ دن کے تمام واقعات ایک ہی لمحے میں یاد آ گئے۔ مراد حسب معمول نہایت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، اس نے مختصر انداز میں کہا۔ تمہارے بابا آئے ہیں، نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، میں نیچے جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ملکہ کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بابا، اس نے بے اختیار سرگوشی کی، پھر جلدی سے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے، دوپٹہ درست کیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ اندر قدم رکھتے اس کی نظر صدیق صاحب پر پڑی۔ وہ صوفے پر بیٹھے تھے، مگر آج وہ پہلے سے کئی زیادہ کمزور اور تھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ چہرے کی زردی اور آنکھوں کی سرخی صاف بتا رہی تھی کہ رات انہوں نے بھی سکون سے نہیں گزاری۔ ملکہ نے انہیں دیکھا تو ضبط نہ کر سکی بابا کہتے ہوئے دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ صدیق صاحب نے بھی اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور کئی لمحوں تک خاموش رہے، جیسے برسوں بعد اپنی بیٹی کو دیکھا ہو۔ پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے بولے، کیسی ہو میری بچی؟ سب خیریت ہے نا؟ کسی نے کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ملکہ نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا۔ جی بابا، میں ٹھیک ہوں۔ صدیق صاحب نے اطمینان کا سانس لیا اور اسے اپنے برابر میں بٹھا دیا۔ مراد بھی سامنے والے صوفے پر خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد صدیق صاحب نے اپنے ساتھ رکھی ایک موٹی سی فائل اٹھا کر ملکہ کی طرف بڑھا دی۔ یہ رکھو۔ ملکہ نے حیرانی سے فائل ہاتھ میں لی۔ بابا، یہ کیسی فائل ہے؟ صدیق صاحب نے گہرا سانس لیا۔ اس میں میری تمام جائیداد، بینک اکاؤنٹس اور باقی قانونی کاغذات کی تفصیل ہے۔ ملکہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ لیکن کیوں؟ صدیق صاحب نے نظریں جھکا لیں۔ کیونکہ میں لندن جا رہا ہوں۔ ملکہ کے ہاتھ سے فائل تقریباً چھوٹ گئی۔ کیا؟ اس کی آواز بے اختیار بلند ہو گئی۔ میں نے اپنا کاروبار بیچ دیا ہے، گھر بھی فروخت کر دیا ہے، میں مستقل طور پر لندن منتقل ہو رہا ہوں۔ نہیں، ملکہ نے فوراً نفی میں سر ہلائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بھی کل ہی تو اس گھر سے رخصت ہوئی ہوں، آج آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ بابا، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ صدیق صاحب نے لرزتے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بیٹا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے ایک بہت ضروری کام کے لیے جانا پڑ رہا ہے، جیسے وہ کام مکمل ہوگا میں واپس آ جاؤں گا۔ کون سا کام؟ ملکہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کون سا کام ہے جو مجھ سے زیادہ ضروری ہو کیا؟ صدیق صاحب خاموش ہو گئے، ان کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ اس لمحے مراد نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ اگر واقعی کوئی اہم معاملہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اس کی نظریں سیدھی صدیق صاحب پر تھی۔ میرے آدمی لندن سمیت کئی ملکوں میں موجود ہیں، آپ کو خود جانے کی ضرورت نہیں، جو کام ہوگا وہ میں بیٹھے بٹھائے کروا دوں گا۔ صدیق صاحب نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ نہیں مراد، یہ کام مجھے خود ہی کرنا ہوگا، کوئی دوسرا یہ نہیں کر سکتا۔ مراد نے ان کے چہرے پر نظریں جمائے رکھی۔ آپ مسلسل کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں، پہلے اچانک اپنی بیٹی کا رشتہ، پھر کاروبار بیچ دینا، اب ملک چھوڑ کر جانا، آخر حقیقت کیا ہے؟ صدیق صاحب نے جواب دینے کے بجائے رخ اپنی بیٹی کی طرف کر لیا۔ ملکہ، اس کی آواز پہلے سے زیادہ نرم تھی، میری وجہ سے اپنی نئی زندگی مشکل مت بناؤ، اب تمہارا گھر یہی ہے، مراد تمہارا شوہر ہے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھو اور اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو۔ ملکہ نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے بابا، نہ یہ فائل، نہ جائیداد، نہ کچھ اور، بس آپ میرے ساتھ چلیں، اگر جانا ہی ہے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ صدیق صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ بیٹیاں ہمیشہ اپنے باپ کے گھر نہیں رہتی، لیکن ایک دن انہیں جانا ہی ہوتا ہے۔ آج وہ دن آ گئے میری بچی، لیکن اتنی جلدی کیوں؟ ملکہ نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ بعض فیصلے انسان اپنی خواہش سے نہیں، وقت کے حکم پر کرتا ہے، صدیق صاحب نے لرزتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ مراد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ابھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ مراد نے خاموشی سے ملکہ کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کی طرف دیکھا، پھر صدیق صاحب کی آنکھوں میں۔ اس کے دل میں وہی سوال پہلے سے کئی زیادہ شدت سے گونجنے لگا تھا کہ آخر وہ کون سا راز تھا جس کے بوجھ تلے ایک باپ اپنی بیٹی، اپنا گھر، اپنا کاروبار، حتیٰ کہ اپنا وطن بھی چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا۔
पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। मलका सोफे पर खामोश बैठी थी। इसने सुर्ख रंग की सादा फ्रॉक पहन रखी थी जो इसकी मासूम शख्सियत पर बेहद जच रही थी। इसके चेहरे की ताजगी के बावजूद आंखों में ऐसी उदासी थी कि जैसे कई रातों से सुकून की नींद इससे रूठ गई हो। इसका ज़हन बार बार एक ही सवाल के गिर्द घूम रहा था कि आखिर इसके बाबा अचानक लंदन क्यों जा रहे थे। वो कौन सा ऐसा राज था जिसे वो अपनी बेटी से भी छुपा रहे थे। वो इन्हीं उलझी हुई सोचों में डूबी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मुराद अली शाह अंदर दाखिल हुआ। इसने एक नजर मड़का पर डाली, फिर खामोशी से इसके बराबर वाले सोफे पर बैठ गया। शला में दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर मुराद ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात है, आज तो मामूल से भी ज्यादा खामोश हो और काफी परेशान भी लग रही हो। मलका ने गहरा सांस लिया और धीरे से इसकी तरफ देखा। आप मुझे सच सच बताइए, क्या बाबा ने आपको कुछ बताया है? वो लंदन क्यों जा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? मुराद ने नफी में सर हिलाया। नहीं, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने कई बार पूछा लेकिन हर बार बात बदल दी। मलका ने मायूसी से नजरें झुका ली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले अचानक मेरी शादी आपसे कर दी, फिर घर और कारोबार बेच दिया, आप खुद मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। बाबा पहले तो आपका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। मुराद ने हल्की सी भवें उठाई। अच्छा, वाकई? और क्या कहते थे मेरे बारे में? मलका ने बेख्तियार मासूमियत से जवाब दे दिया। कहते थे मुराद अली शाह बहुत ही खूबसूरत मिजाज नौजवान है। फिर वो खुद ही रुक गई और हंसने के बजाय होंठ भींच लिए। फिर फौरन कहते थे लेकिन खुद को पूरे शहर का बाप समझता है, हर वक्त हुक्म देता रहता है जैसे बाकी सब इसके मुलाजिम हो। मुराद खामोशी से इसे देखता रहा। मलका को शायद अंदाजा न हुआ, वो बोलती गई और कहते थे इसकी पेशानी पर हर वक्त 12 बजे रहते हैं। हंसना शायद इसने बचपन में छोड़ दिया था। अगर कभी मुस्कुरा दे तो शायद अखबारों में खबर लग जाए। इतना कहकर वो खुद ही हल्का सा मुस्कुराई, मगर जैसे इसकी नजर मुराद के संजीदा चेहरे पर पड़ी, इसकी मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई। इसने जल्दी से दोनों हाथ जोड़ लिए। वो मैंने नहीं कहा, बाबा कहते थे। मुराद ने चंद लम्हे इसी तरह से इसे देखा। फिर पहली बार इसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आई। तुम्हारे बाबा ने मेरे बारे में काफी तहकीक कर रखी थी, लगता है। मलका ने शर्मिंदा सी नसें झुका ली। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मकसद, मैं नाराज नहीं हूं। मुराद ने इसकी बात काट दी। दुश्मन अगर तारीफ भी करे तो साथ 2-4 खामियां जरूर गंवाता है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। फिर इसका लहजा दोबारा संजीदा हो गया। लेकिन एक बात जरूर है, तुम्हारे बाबा किसी बहुत बड़े दबाव में थे। मैं इस मामले की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे कुछ मालूम हुआ तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। मलका ने उम्मीद भरी नजरों से इसकी तरफ देखा। सच? हाँ, मुराद ने मुख्तसर जवाब दिया। और तब तक तुम खुद को इतना परेशान मत करो, हर सवाल का जवाब वक्त पर मिल जाता है। मलका ने इस बात में सर हिलाया। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद धीरे से बोली, एक बात पूछनी थी। पूछो। आपने इस दिन कहा था कि अगर मुझे कहीं जाना हो या घर में किसी को बुलाना हो तो पहले आपसे इजाजत लेनी होगी। मुराद ने सर हिलाया। हाँ, कहा था। मलका ने हल्की झिझक के साथ कहा, कल मेरी यूनिवर्सिटी की एक दोस्त मुझसे मिलने आना चाहती है। मैंने अभी तक इससे कोई जवाब नहीं दिया। पहले आपसे पूछना जरूरी समझा। अगर आपको इतराज हो तो मैं मना कर दूंगी। मुराद चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे सोच रहा हो। फिर उसने सुकून से जवाब दिया, एतराज की कोई बात नहीं। अगर वो तुम्हारी करीबी दोस्त है तो आ सकती है। बस इतना ख्याल रखना कि आने से पहले मुझे इत्ला दे देना ताकि घर के इंतजामात हो जाएं। मलका के चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। शुक्रिया। मुराद ने पहली बार इसकी आंखों में इत्मीनान की वो झलक देखी जो गुज़श्ता चंद दिनों से गायब थी। वो आहिस्ता से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए सिर्फ इतना बोला, और हाँ, इतना ज्यादा मत सोचा करो। बाज़ औक़ात मुसलसल फिक्र इंसान को हकीकत से ज्यादा थका देती है। मलका खामोशी से इसे जाता देखती रही। इसके दिल के सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद थे, मगर ना जाने क्यों आज पहली बार ऐसे महसूस हुआ था कि इस अजनबी रिश्ते में कम अज कम इतना एतमाद जरूर पैदा हो रहा था कि वो अपने दिल की बात बेझिझक मुराद के सामने रख सकती थी।
اگلے دن ملکہ لاؤنج میں نور کے سامنے بیٹھی تھی. دونوں کے درمیان چائے رکھی تھی مگر باتوں کی گرمی نے چائے کو بھی بھلا دیا تھا. نور ابھی تک اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی. آخر وہ بے اختیار بول پڑی, مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا, اتنی جلدی تمہاری شادی ہو گئی. نہ تم نے مجھے بتایا, نہ ایک فون کیا, نہ نکاح میں بلایا. آخر ہوا کیا تھا؟ ملکہ نے ایک بے جان سی مسکراہٹ دی, پھر آہستہ سے نظریں جھکا لی. کاش میں خود بھی جانتی. بابا نے اچانک ایک دن بتایا کہ میری شادی طے ہو گئی ہے اور چند دن بعد میرا نکاح بھی ہو گیا. نور نے حیرت سے پوچھا, لیکن کیوں؟ کوئی وجہ تو ہوگی. ملکہ نے سر نفے میں ہلایا, مجھے آج تک نہیں بتائی, بس اتنا کہہ دیا کہ ان کا فیصلہ آخری ہے. اور جس شخص سے میری شادی ہوئی وہ ایک لمحے کو رکی, وہ بھی بہت عجیب انسان کا. نور فوراً آگے کو جھکی. عجیب مزاج کیا مطلب؟ ملکہ نے دھیرے سے جواب دیا, شادی کی پہلی رات انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ ابھی ہمارے درمیان کسی بھی قسم کے ازدواجی تعلق کا آغاز کرنا نہیں چاہتے, انہیں وقت چاہیے. نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. واقعی؟ ملکہ نے اس بات میں سر ہلایا. وہ کہتے ہیں پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تمہارے بابا نے اتنی جلدی یہ شادی کیوں کروائی. جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی وہ جلد بازی نہیں کریں گے. نور چند لمحے خاموش رہی, پھر ہلکے سے مسکرا دی. دیکھو, نکاح چاہے جیسے حالات میں بھی ہوا ہو, اب تم مراد شاہ کی بیوی ہو. اس کے سرد رویے پر صرف پریشان رہنے سے کچھ نہیں بدلے گا. سب سے پہلے تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اسے رجھاؤ. ملکہ کا چہرہ ہلکا سے سرخ ہو گیا. میں تو کوشش ہی کر رہی ہوں, روز اچھی طرح تیار ہوتی ہوں, اچھے کپڑے پہنتی ہوں. تمہیں پتہ ہے میں تو ڈر رہی تھی کہ بابا کا دشمن ہے, نہ جانے کیسا ہوگا. لیکن وہ اتنے برے نہیں ہیں. اس کے لہجے میں غیر ارادی نرمی آ گئی. وہ بات عزت سے کرتے ہیں, میری بات سنتے بھی ہیں. مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ ایک اچھی فیملی بن سکتی ہے. نور نے شرارتی انداز میں سے دیکھا. او ہو, ابھی چند دن ہوئے ہیں اور تم ان کی تعریفیں شروع ہو گئی. ملکہ فوراً گھبرا گئی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں بس سچ کہہ رہی ہوں. نور ہنس پڑی. اچھا سنو, اگر وہ واقعی سنجیدہ طبیعت کے ہیں تو اسے بند سمر کر رہنا کافی نہیں. انہیں رجھاؤ, ان کے سامنے بہانے سے غیر مردوں کا ذکر کرو, ان کے وجود کی باڈی کی تعریف کرو, رومانس کی باتیں کرو, ان کے جذبات بھڑکاؤ. ملکہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. اس سے کیا ہوگا؟ نور نے مسکراتے ہوئے کہا, بس پھر کیا, وہ تمہاری خواہش کے مطابق فیملی بنانے کے بارے میں سوچے گا. ملکہ خاموشی سے سنتی رہی. نور نے مزید کہا, تھوڑے کپڑے باریک پہنو اور اپنی ادائیں دکھاؤ, لال رنگ کی سرخی لگاؤ. آخر کو بیوی ہو, اور ایک عورت میں بھی وہی جذبات ہوتے ہیں جو ایک مرد میں ہوتے ہیں, سمجھی؟ نور اس سے عمر میں 2 سال بڑی تھی اور منگنی بھی ہو چکی تھی. اس سے ان باتوں کا بہت اچھے سے تجربہ تھا. جب بھی وہ اس کی برین واشنگ کر رہی تھی اور وہ بے وقوف اس کی باتوں میں پوری طرح ڈوب گئی. اپنے انجام کی فکر کیے بغیر رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی. ملکہ دروازے کے قریب کھڑی بار بار راہداری کی طرف جھانک رہی تھی. نور کی باتیں مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں. اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ جو کرنے جا رہی ہے وہ درست ہے یا نہیں, مگر معصوم ذہن اپنی سہیلی کی باتوں کو ہی بہترین مشورہ سمجھ بیٹھا تھا. اچانک مرکزی دروازے سے مراد علی شاہ اندر داخل ہوتا دکھائی دیا. ملکہ تیزی سے پلٹی, صوفے پر جا بیٹھی, موبائل کان سے لگا لیا اور دل کی دھڑکن پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی. جیسے اسے اندازہ ہوا کہ مراد کے قدم کمرے کے قریب پہنچ چکے ہیں, اس نے جان بوجھ کر قدرے اونچی آواز میں کہنا شروع کیا, کیا واقعی نور, مجھے یقین نہیں آ رہا تمہارا ہسبینڈ اتنا زیادہ ہینڈسم ہے, اس کی باڈی بھی اتنی اچھی ہے. سچ بتاؤں, کوئی بھی لڑکی سے دیکھے تو فوراً متاثر ہو جائے. تم صحیح کہتی ہو, ایسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے کسی فلم کا ہیرو سامنے کھڑا ہو. اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو شاید ہر وقت اس کے ساتھ رہتی. وہ ایک لمحے کو رکی, پھر مزید بلند آواز میں بولی, تم تو عجیب ہو, ایسے شوہر سے دور بھاگتی رہتی ہو. بعض لڑکیاں تو اتنی خوش قسمت ہوتی ہیں کہ ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا. اگلے لمحے مراد تیز قدموں سے اس کے سامنے آیا.
اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور بغیر کچھ کہے زمین پر پھینک کر توڑ دیا۔ موبائل فرش سے ٹکرا کر دور جا گرا۔ ملکہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلی بار مراد کے چہرے پر ایسا غصہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سخت ہو چکی تھی اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر مراد نے ضبط مگر سخت لہجے میں کہا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ملکہ کا حق خشک ہو گیا۔ جی، نکاح شدہ ہونے کے باوجود کسی دوسرے مرد کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا؟ اس کی آواز بلند نہیں تھی مگر ہر لفظ میں سختی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ملکہ نے ہمت جمع کی، لیکن آپ ہی تو کہتے ہیں کہ آپ کو وقت چاہیے، پھر آج اتنا غصہ کیوں؟ مراد نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے اپنے غصے پر قابو پا رہا ہو۔ پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، لگتا ہے تم نے میری بات کا مطلب غلط سمجھا۔ ملکہ خاموش رہی۔ میں نے وقت اس لیے مانگا تھا کہ ہم دونوں اس اچانک ہونے والے رشتے کو سمجھ سکیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی بیوی ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ اس نے واضح لہجے میں کہا، بیوی تم میری ہو کیونکہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس حقیقت کو نہ میں بدل سکتا ہوں نہ تم۔ ملکہ نے آہستہ سے نظریں جھکا لی۔ میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ مراد نے اس کی بات کاٹ دی۔ پھر تم نے یہ سب کیوں کہا؟ ملکہ کے ہونٹ کانپ گئے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیرے سے اعتراف کیا، نور نے کہا تھا اگر میں آپ کے سامنے کسی اور کی تعریف کروں گی تو شاید آپ کو احساس ہوگا۔ وہ آگے نہ بول سکی۔ مراد نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے کا غصہ کچھ کم ضرور ہوا مگر سنجیدگی باقی تھی۔ تو یہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ ملکہ نے شرمندگی سے سر ہلا دیا۔ میں نے کبھی ایسے معاملات کا سامنا نہیں کیا، مجھے لگا شاید یہی صحیح طریقہ ہوگا۔ مراد نے چند لمحے سے خاموشی سے دیکھا، پھر نسبتاً نرم لہجے میں بولا، ملکہ اعتماد اور احترام کسی کھیل یا آزمائش سے نہیں بنتے۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہو، کوئی سوال ہو یا کوئی الجھن ہو تو سیدھا مجھ سے کہو۔ اس طرح کی حرکتیں سے غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھ سے غلطی ہوگی، میں واقعی آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مراد نے آہستہ سے جواب دیا، مجھے وقت اس لیے چاہیے تھا کہ تم نئے ماحول، نئی زندگی اور ان حالات سے ذہنی طور پر سنبھل سکو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس رشتے پر کسی قسم کا دباؤ ہو، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہمارے درمیان احترام کی حدیں ختم ہو جائیں۔ ملکہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مراد نے مختصر سر ہلایا، مجھے یہی امید ہے اور تم اس رشتے کے لیے تیار ہو؟ اس نے نم آنکھوں سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کے جواب پر اس نے بہت آرام سے اسے کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کھینچا اور بڑی نرمی سے اسے چھونا شروع کیا۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی لیکن اب پیچھے ہٹ نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ خواہش اس کی اپنی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اسے اپنے بوسے اور لمس سے گھائل کر چکا تھا اور اب وہ اس کے ساتھ بستر پر سسکیاں بھر رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح ملکہ کی آنکھ کھلی تو پورا جسم ٹوٹ رہا تھا، پیشانی آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ وہ بامشکل اٹھ کر بیٹھی تھی کہ مراد نے اس کی حالت دیکھ لی۔ اسے فوراً اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، تمہیں تو تیز بخار ہے، ہسپتال چلتے ہیں، شاید رات غربت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اکثر لڑکیاں پہلی دفعہ کے بعد ایسے ہی بیمار ہوتی ہیں۔ ملکہ نے کمزور آواز میں کہا، میں ٹھیک ہوں، بس کوئی دوا منگوا دیجیے۔ ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں۔ مراد نے دو ٹوک انداز میں نفی میں سر ہلایا، نہیں، پہلے ڈاکٹر تمہیں دیکھے گا پھر دوا لے لی جائے گی، اندازوں سے علاج نہیں کیا جاتا۔ ملکہ نے مزید بحث کرنا چاہی مگر مراد کے لہجے کی سنجیدگی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں ہسپتال میں موجود تھے۔ ڈاکٹر سے معائنہ کروانے اور ضروری دوائیں لینے کے بعد وہ انتظار گاہ میں چند لمحوں کے لیے بیٹھے تھے کہ اچانک ملکہ کی نظر شیشے کے دروازے کی طرف گئی۔ اگلے لمحے وہ چونک کر تقریباً کھڑی ہو گئی۔ مراد، اس کی آواز بے اختیار بلند ہوئی۔ وہ دیکھیں بابا۔ مراد نے فوراً اسے سمت دیکھا۔ دروازے سے صدیق صاحب باہر جا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں دواؤں سے بھرا ایک بیگ اور ایک موٹی فائل تھی۔ مراد کی پیشانی پر شکن ابھری، میں نے بھی انہیں دیکھا ہے، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن وہ یہاں کیوں آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں تھی دوائیں؟ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، چلو ریسیپشن پر پوچھتے ہیں۔ ملکہ نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ دونوں تیزی سے استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف بڑھے۔ ملکہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔
ابھی چند لمحے پہلے میرے والد یہاں سے گئے ہیں. ان کا نام صدیق احمد ہے. کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کس لیے آئے تھے؟ ریسیپشن پر بیٹھی خاتون نے کمپیوٹر پر ایک نظر ڈالی، پھر مؤدبانہ انداز میں بولی، معذرت، ہم کسی بھی مریض کی طبی معلومات کسی دوسرے شخص کو فراہم نہیں کر سکتے. ملکہ کی بے چینی بڑھ گئی. لیکن وہ میرے والد ہیں. خاتون نے نرمی سے جواب دیا، میں سمجھ سکتی ہوں، مگر پھر بھی اجازت کے بغیر. ملکہ نے جلدی سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا. دیکھیں، میرا نام ملکہ صدیق احمد ہے. میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں. وہ کئی دنوں سے مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں. براہ کرم صرف اتنا بتا دیجیے کہ بات کیا ہے. میں بہت پریشان ہوں. خاتون نے چند لمحے شناختی کارڈ دیکھا، پھر ان دونوں کے چہروں پر چھپی بے چینی محسوس کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، اصل میں وہ دل کے علاج کے لیے ہمارے سینئر کارڈیولوجسٹ کے زیر نگرانی تھے. ابتدائی علاج یہاں چل رہا تھا، لیکن اب ان کی مزید سرجری لندن میں طے ہوئی ہے. آج وہ اپنی تمام رپورٹس، ادویات اور سفری میڈیکل فائل لینے آئے تھے. ملکہ کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا. دل کی سرجری؟ اس کے ہونٹ کانپنے لگے. بابا نے ایک بار بھی مجھے نہیں بتایا. اس کے قدم ڈگمگا گئے. وہ گرنے والی تھی کہ مراد نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دے دیا. اسے مضبوطی سے اس کے کندھے تھام لیے. ملکہ، خود کو سنبھالو. مگر اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے. انہوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ وہ اکیلے کیسے جئیں گے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی. مراد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. اس کے ذہن میں یکایک برسوں پرانی یادیں ابھر آئیں. کاروبار نے دونوں خاندانوں کو دشمن ضرور بنا دیا تھا، مگر ایک وقت تھا جب صدیق احمد اور اس کے والد گہرے دوست ہوا کرتے تھے. انہی پرانی یادوں اور صدیق صاحب کے کردار کے احترام نے اس رشتے سے انکار کرنے نہیں دیا تھا. اس نے گہرا سانس لیا اور مضبوط لہجے میں کہا، نہیں، ابھی ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. ملکہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. مراد نے پوری سنجیدگی سے کہا، میرے ساتھ چلو، ابھی اسی وقت ان کے گھر چلتے ہیں. میں خود ان سے پوچھوں گا کہ آخر وہ ہم سب سے یہ بات کیوں چھپا رہے ہیں. دل کی سرجری کوئی معمولی معاملہ نہیں، اور میرا خیال ہے کہ انہیں اس حالت میں اکیلے لندن نہیں جانا چاہیے. ملکہ نے سسکتے ہوئے سر ہلایا. وہ میری بات نہیں سنیں گے. مراد نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا. تو پھر میری سنیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو میں انہیں تنہا جانے نہیں دوں گا. پہلے حقیقت جانتے ہیں، پھر مل کر فیصلہ کریں گے. ملکہ نے بے اختیار اس کی بازوں کو مضبوطی سے تھام لیا. آج اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ اس کے باپ نے شاید بے وجہ مراد علی شاہ پر اعتماد نہیں کیا تھا. وہ درست تھے. تھوڑی دیر بعد ملکہ اپنا بخار بھلائے تیز قدموں سے صدیق صاحب کے گھر میں داخل ہوئے. نہ اس نے کسی سے کچھ پوچھا، نہ کسی کے روکنے کا انتظار کیا. سیدھی اپنے والد کے کمرے کی طرف بڑھی. دروازہ کھولتے اس کی نظر اندر کے منظر پر پڑی. ایک ملازم خاموشی سے کپڑے اور ضروری سامان سوٹ کیس میں رکھ رہا تھا، جبکہ صدیق صاحب ایک طرف کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے. ملکہ کی آنکھوں میں یکدم آنسو بھر کے، مگر اس بار ان آنسوں سے پہلے غصہ باہر آیا. وہ آگے بڑھی، ملازم کے ہاتھ سے کپڑے کا ڈھیر لیا اور بے اختیار فرش پر پھینک دیا. پھر سوٹ کیس بند کرنے کے بجائے اس میں رکھا ہوا سامان بھی ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی. کوئی کہیں نہیں جائے گا. اس کی بلند آواز پر پورا کمرہ خاموش ہو گیا. اس لمحے مراد بھی اندر داخل ہوا اور خاموشی سے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا. صدیق صاحب نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا. ملکہ، نہیں بابا، ایسا روتے ہوئے ان کی بات کاٹ دی. آج آپ صرف میری سنیں گے. آپ نے مجھے آخر سمجھ کے رکھا ہے؟ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا لی. آپ نے مجھے بتایا تک نہیں کہ آپ کی دل کی سرجری ہونے والی ہے. آپ نے کاروبار بیچ دیا، میرا نکاح کر دیا. اب اکیلے لندن جا رہے تھے جہاں ہمارا کوئی بھی نہیں. آخر کیوں؟ کیا سوچ کر؟ کیا میں ابھی آپ کو چھوٹی بچی لگتی ہوں؟ بابا، میں 20 سال کی ہو چکی ہوں، بالغ ہوں، اتنی کمزور نہیں کہ سچ نہ سن سکوں. اس کی آواز ہر جملے کے ساتھ ٹوٹتی جا رہی تھی. آپ نے مجھے اپنے فیصلوں میں شامل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا. صدیق صاحب نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں. چند لمحوں بعد وہ دھیمی آواز میں بولے، میں ڈر گیا تھا بیٹا. ملکہ خاموش ہو گئی. مجھے ہر وقت یہی خوف کھاتا رہا کہ اگر سرجری کے دوران مجھے کچھ ہو گیا تو تم اکیلی کیسے رہو گی؟ تم خود کو کیسے سنبھالو گی؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس لیے میں نے پہلے تمہارا مستقبل محفوظ کرنا چاہا. انہوں نے مراد کی طرف دیکھا. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا، بہت سوچا، لیکن آخر کار مجھے صرف ایک ہی انسان ایسا ملا جس پر میں اپنی بیٹی کے معاملے میں بھروسہ کر سکتا تھا.
ان کی آواز بھر آ گئی۔ تمہاری ماں تمہارے پیدا ہونے کے بعد اکثر کہا کرتی تھی، ہماری بیٹی کی شادی جب بھی ہو کسی ایسے مرد سے کرنا جو عورت کو عزت دینا جانتا ہو۔ میں نے پوری زندگی میں مراد علی شاہ سے زیادہ باوقار اور ذمہ دار انسان نہیں دیکھا۔ کاروبار میں اختلاف اپنی جگہ، مگر کردار میں کبھی شک نہیں ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، یہ میری بیٹی کی عزت کا محافظ بنے گا۔ ملکہ بے اختیار سسک اٹھی۔ مراد چند قدم آگے بڑھا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں بولا، اگر آپ کو مجھ پر اتنا یقین تھا تو آپ مجھے سچ بھی بتا سکتے تھے صدیق صاحب۔ صدیق صاحب نے نظریں جھکا لی۔ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ مراد نے فوراً جواب دیا، یہ بوجھ نہیں، حق ہے۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ اب آپ کہیں نہیں جائیں گے؟ جن ڈاکٹروں سے آپ لندن میں علاج کروانے والے تھے، ہم ان سے رابطہ کریں گے۔ ضرورت پڑی تو انہیں یہاں بلائیں گے یا ان کی نگرانی میں آپ کا علاج یہیں کروائیں گے، لیکن آپ اکیلے اس حالت میں بیرون ملک نہیں جائیں گے۔ صدیق صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مراد، میرا جانا ہی بہتر ہے۔ تم لوگ اپنی زندگی پر توجہ دو۔ مراد نے پہلی بار ان کی بات پوری ہونے سے پہلے روک دی۔ اجازت دیجیے، اس بار میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ اس نے احترام سے مگر دو ٹوک انداز میں کہا، آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے اور اس رشتے سے آپ میرے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ میں اپنے باپ کو بیماری کی حالت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ بہتر ہوگا کہ اس بار آپ ہماری بات مان لیں۔ باقی انتظامات کی ذمہ داری میری ہوگی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ملکہ نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ آج پہلی بار اسے پوری شدت سے محسوس ہوا تھا کہ مراد صرف ایک ذمہ دار شوہر ہی نہیں، بلکہ ایک ایسا انسان بھی ہے جو رشتوں کو صرف نبھاتا نہیں، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اس کے دل میں اس کے لیے احترام پہلے سے کئی زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ جبکہ صدیق صاحب دونوں کو دیکھتے ہوئے خاموش کھڑے تھے، جیسے برسوں بعد ان کے دل کا سب سے بھاری بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگا ہو۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ملکہ بالکنی کی ریلنگ کے قریب خاموش کھڑی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ سارا دن اپنے والد کے ساتھ گزارنے کے باوجود اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ آنکھیں بار بار نم ہو جاتی اور ذہن ہر لمحہ ایک ہی دعا دہرا رہا تھا کہ اس کی بابت سلامت رہے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مراد علی شاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر خالی کمرے پر ڈالی، پھر بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ ملکہ کو خاموش کھڑا دیکھ کر وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ چلا میں دونوں خاموش رہے۔ پھر مراد نے نرم لہجے میں کہا، اتنی فکر مت کرو، میں نے تمام معاملات دیکھ لیے ہیں۔ لندن والے ڈاکٹروں سے بھی بات ہو گئی ہے، ایک ہفتے کے اندر اسپیشلسٹ یہاں آ جائیں گے۔ تمہارے بابا کی سرجری یہیں ہوگی، ہماری نگرانی میں اور بہترین ٹیم کے ساتھ۔ ملکہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پہلے بھرے ہوئے تھے۔ سچ؟ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ مراد نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ انہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا، اب وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ سنتے ہی ملکہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بے اختیار وہ ایک قدم آگے بڑھی اور مراد کے قریب آ کر رونے لگی۔ مراد ایک لمحے کو چونکا، پھر اس نے نہایت احترام سے اس کے کندھے پر تسلی دینے کے انداز میں ہاتھ رکھا تاکہ اسے سہارا مل سکے۔ ملکہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے دھیرے سے کہا۔ ملکہ سسکتے ہوئے بولی، آپ نہیں جانتے، میری ماں تو مجھے بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد بابا ہی میری پوری دنیا بن گئے۔ انہوں نے کبھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ انہوں نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا، اس کی آواز ٹوٹ گئی، تو شاید میں خود کو سنبھال نہ سکوں۔ مراد نے نہایت سنجیدگی سے اس کی بات سنی، پھر پرسکون لہجے میں بولا، منفی سوچوں کو اپنے دل پر حاوی مت ہونے دو۔ ہر بیماری کا مطلب انجام نہیں ہوتا، علاج اس لیے ہوتا ہے کہ انسان صحت یاب ہو۔ تمہارے بابا مضبوط انسان ہے اور اب وہ اکیلے بھی نہیں ہیں، ہم دونوں ان کے ساتھ ہیں۔ ملکہ نے آنسو صاف کیے مگر آنکھیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ میں بہت ڈر جاتی ہوں، مراد نے جواب دیا۔ ڈرنا فطری ہے، لیکن امید چھوڑ دینا درست نہیں۔ ہمیں اچھا سوچنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے ان کی سرجری کامیاب ہوگی اور وہ دوبارہ پہلے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ملکہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ایک بات کہوں؟ مراد نے اس کی طرف دیکھا۔ کہو۔ اسے نظریں جھکا لی۔ مجھے آپ سے بہت اپنائیت محسوس ہونے لگی ہے۔ شاید یہ کہنا جلدی ہو، مگر ان چند دنوں میں آپ نے جس طرح میرا اور بابا کا ساتھ دیا، اس نے میرے دل میں آپ کی بہت عزت پیدا کر دی۔ اب آپ میرے لیے بہت اہم ہیں۔ مراد کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی کے ساتھ ایک ہلکی سی نرمی بھی نمایاں ہوئی۔
اس نے آہستہ سے کہا، ملکہ رشتے وقت کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں لیکن ان کی بنیاد کردار اور اعتماد پر رکھی جاتی ہے. تم میری ذمہ داری ہو کیونکہ تم میری بیوی ہو اور میں اپنی ذمہ داریوں سے کبھی منہ نہیں موڑتا. تمہاری پریشانی اب صرف تمہاری نہیں رہی، وہ میری بھی ہے. ملکہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. مراد نے اطمینان بخش لہجے میں مزید کہا، اس لیے اب خود کو تنہا مت سمجھنا. تمہارے بابا کے علاج سے لے کر ان کی صحت یابی تک ہم ہر قدم ساتھ چلیں گے، اور جب کبھی تمہیں لگے کہ حالات مشکل ہو رہے ہیں تو اکیلے برداشت کرنے کی بجائے مجھ سے بات کرنا. ملکہ کے لبوں پر کئی دنوں بعد دل سے ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی. شاید بابا نے واقعی غلط انسان پر بھروسہ نہیں کیا تھا. مراد نے آسمان کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر دھیمے لہجے میں بولا، اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے بابا کو مکمل شفا دے. باقی جو ہمارے اختیار میں وہ ہم پوری ذمہ داری سے کریں گے. ملکہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا. اس رات پہلی بار اس کے دل کا خوف مکمل تو نہیں مگر ضرور کچھ کم ہو گیا تھا، کیونکہ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ زندگی اس مشکل گھڑی میں وہ اکیلی نہیں ہے. ایک ہفتے بعد ملکہ ہسپتال کے کوریڈور میں اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جوڑے کھڑی تھی. آج اس کے والد کے دل کی سرجری تھی. صبح سے اس کی زبان پر صرف دعائیں تھیں اور دل میں صرف ایک خوف کہ کہیں وہ اپنے بابا کو کھو نہ دے. گزشتہ 5 گھنٹوں سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹی تھی. نہ اس سے پانی پیا، نہ کچھ کھایا، نہ بیٹھنے کی ہمت ہوئی تھی. ہر چند منٹ بعد اس کی نظریں آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جا ٹھہرتی. پھر بے اختیار وہ خاموشی سے دعا مانگنے لگتی. مراد علی شاہ پورے وقت اس کے ساتھ موجود تھا. کئی مرتبہ اس نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا مگر ہر بار ملکہ نے خاموشی سے انکار کر دیا. آخر کار مراد نے نرمی سے کہا، اگر تم خود کو کمزور کر لو گی تو صدیق صاحب کو سنبھالنے کون آئے گا؟ ملکہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جب تک بابا کو اپنی آنکھوں سے ٹھیک نہ دیکھ لوں میرے حلق سے ایک گھونٹ بھی نہیں اترے گا. مراد نے اس کے کندھے پر تسلی دینے کے انداز میں ہاتھ رکھا. اللہ پر بھروسہ رکھو، ہم نے اپنی پوری کوشش کیا، فیصلہ اس سے کیا ہاتھ میں. ملکہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا مگر اس کی نظریں دوبارہ اسی دروازے پر جا ٹھہری. وقت جیسے رک گیا تھا. پھر اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اپنی ٹیم کے ساتھ باہر آئے. ملکہ کا دل زور سے دھڑکا. وہ تقریباً دوڑتی ہوئی ان کے سامنے جا پہنچی. ڈاکٹر، میرے بابا کیسے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی. مراد بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا. ڈاکٹر نے اپنے ماسک کو نیچے کرتے ہوئے اطمینان بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پریشان نہ ہو، سرجری کامیاب رہی ہے. آپ کے والد کا دل علاج پر اچھا رد عمل دے رہے ہیں اور فی الحال ان کی حالت تسلی بخش ہے. ملکہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی. ایسا محسوس ہوا جیسے سینے پر رکھا ہوا برسوں کا بوجھ اچانک ہٹ گیا ہو. آنسو اس کی پلکوں سے پھسلنے لگے. ڈاکٹر نے مزید کہا، ابھی نہیں، آئی سی یو میں رکھا جائے گا تاکہ چند دن تک مسلسل نگرانی ہو سکے. اگر سب کچھ اسی طرح بہتر رہا تو جلد ہی انہیں کمرے میں منتقل کر دیا جائے گا. آپ لوگ صرف یہ خیال رکھیں کہ انہیں ذہنی سکون ملے، دوائیں وقت پر دی جائیں اور باقاعدہ فالو اپ جاری رہے. مراد نے احترام سے سر ہلائے. بہت شکریہ ڈاکٹر. ڈاکٹر مسکرا کر وہاں سے چلے گئے. ملکہ اب بھی خاموش کھڑی تھی، جیسے سے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں. اگلے لمحے اس نے بے اختیار مراد کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں تشکر، سکون اور بے شمار انکہے جذبات ایک ساتھ موجود تھے. وہ آگے بڑھی اور جذبات کے بہاؤ میں سے مضبوطی سے گلے لگا لیا. شکریہ. اس کے بعد رند گئی. اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں بابا کو بھی کھو دیتی اور خود کو بھی. مراد نے نہایت احترام کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے سہارا دے سکے. نہیں ملکہ، یہ میری نہیں، اللہ کی مہربانی ہے. ہم نے صرف اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. ملکہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، لیکن آپ نے صرف ذمہ داری نہیں نبھائی، آپ نے میرا سہارا بن کر دکھایا. بابا نے آپ پر جو اعتماد کیا تھا آج مجھے سمجھ آ گیا کہ کیوں کیا تھا. مراد کی آنکھوں میں پہلی بار دل کی گہرائی سے ابھرتی نرمی نمایاں تھی. وہ دھیمے لہجے میں بولا، شاید اس رشتے کی ابتدا ہماری مرضی سے نہیں ہوئی تھی، مگر آج میں دل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تم صرف میری ذمہ داری نہیں رہی، تم میری زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہو. تمہاری خوشی مجھے خوش کرتی ہے اور تمہارے آنسو مجھے بے چین کرتے ہیں. میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میری سانس باقی ہے تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا. ملکہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے. اس نے آہستہ سے کہا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہوں گی، جیسے آج آپ میرے ساتھ کھڑے رہے. مراد نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، پھر
یہی ہمارے رشتے کی اصل بنیاد ہوگی، اعتماد، احترام اور ساتھ۔ ملکہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد دونوں نے شیشے کے پار ICU میں لیٹے صدیق صاحب کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، اور ملکہ کے دل میں پہلی بار یہ احساس پوری طرح جاگا تھا کہ خون کے رشتے انسان کو زندگی دیتے ہیں، مگر اعتماد، کردار اور خلوص ایسے رشتے بنا دیتے ہیں جو زندگی بھر کا سہارا بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات تقدیر جن لوگوں کو زبردستی ایک راستے پر لے آتی ہے، وہی لوگ بعد میں ایک دوسرے کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہوتے ہیں، اور یہی سفر کا سب سے خوبصورت سبق تھا۔